अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज तीन बड़ी खबरें सामने आई हैं, उनके हवाले से आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो एक और इंसाफ के वानों से इस्तीफ़ा आ गया जस्टिस शाहिद जमील खान साहब का, लाहौर से। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज, उन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया, वो कौन हैं, उनके कैरियर के हवाले से, उनके खिलाफात किसके साथ थे, उन्होंने अशार भी लिखे हैं बड़े पुरजोश किस्म के आज़ादी के हवाले से। ये मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या वजूहात रही होंगी। और इसके अलावा फ़ौज जो है वो इलेक्शन की ड्यूटी के लिए जो आई है, तो वो किन जगहों पे तैनात होगी, इलेक्शन वाले दिन क्या क्या ड्यूटीज़ उसकी होंगी, पोलिंग स्टेशन के अंदर या पोलिंग स्टेशन के बाहर गिनती के वक्त फ़ौज क्या करेगी, इन सब के बारे में ये आपको मैं तफसीलात बताता हूँ। और तीसरी खबर और अहम खबर ये है कि नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून अगर इलेक्शन जीतती है तो कौन वज़ीर आज़म बनेगा। आज BBC पे एक आर्टिकल भी आया है कि पोजीशन बन रही है जीतने के हवाले से। उस हवाले से भी आपको बताऊंगा कि किस सूरत में नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे और किस सूरत में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो आप कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीलॉग पसंद आएगा और आइंदा के वीलॉग्स में भी आपको इनसाइड इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस मिलता रहेगा। तो सबसे पहले जनाब शाहिद जमील खान साहब, उनका इस्तीफ़ा आ गया। आज जुमे की नमाज़ हम पढ़ रहे थे तो हमें ख़बर मिली। और एक और इस्तीफ़ा, आपको पता है इससे पहले 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के जनाब इस्तीफ़ा दे चुके हैं और बहुत अरसे से बाज़गश्त थी कि और भी इस्तीफ़े आएंगे। तो आज ये इस्तीफ़ा आया तो सब एक तहलका मच गया, हर तरफ सोशल मीडिया पे हर तरफ वायरल हुआ कि वजह क्या रही होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कौन जज साहब हैं और क्या वजह होगी इनके इस्तीफ़े की, किस साइड पे थे, क्या उनके ख्यालात थे, क्या नज़रियात थे। सबसे पहले उन्होंने इस्तीफ़े का कहा, इस्तीफ़े का जो मतन है उसमें मेंशन किया, जी मैं एक जज के तौर पे 10 बरस से काम कर रहा था, मैं मज़ीद ज़ाती वजूहात की बिना पे काम नहीं कर सकूँगा। कभी भी इस्तीफ़ों में पूरी बात नहीं लिखी होती, अनलेस के वो कोई मज़ाहिया इस्तीफ़ा हो या फिल्मों में होते हैं इस्तीफ़ों में पूरी बात लिखी होती है कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, तुमने ये किया वो किया। लेकिन ये वाली कोई बात नहीं, जज साहब ने नहीं, ज़ाती वजूहात की बिना पर मैं नहीं लिख सकता। बाकी बात उन्होंने नसरी अंदाज में नहीं की, शेरों में कुछ गुफ्तगू की है। और जो शेर लिखे हैं कि जी आज़ादी की आन है महकूम का एक साल, किस दर्जा ग्रां शेर हैं महकूम की औकात। पता नहीं मेरे तलफ़ुज़ ठीक है कि नहीं। आज़ाद का अंदेशा हकीकत से मनव्वर, महकूम का अंदेशा गिरफ्तार खराफात। महकूम का जो अंदेशा होता है वो खराफात में गिरफ्तार होता है। नहीं, महकूम को पीरों की करामात का सौदा है, बंदा आज़ाद खुद एक जिंदा करामात। बंदा आज़ाद यानी इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। ये जनाब शायरी उन्होंने की है और साथ ही लिखा कि जी मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और मैं मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो मैंने डिग किया कि क्या वजह हो सकती है, जज साहब इस्तीफ़ा दे रहे हैं और बज़ाहिर कोई इतना मशहूर भी नहीं कि कोई किसी कंट्रोवर्सी में नाम आया हो। तो हमने वहाँ से पता कराया लाहौर से, तो जनाब पता चला कि जज साहब जो है वो गुज़श्ता कुछ अरसे से वैसे भी केसेस नहीं ले रहे थे और चैम्बर वर्क तक महदूद हो गए थे। और 22 मार्च 2014 को उन्होंने ओथ लिया ओहदे का और उसके बाद से अपनी परफॉर्मेंस उनकी नज़र आ रही थी। 10 बरस तक उन्होंने फ़राइज़ सर अंजाम दिए और उन्होंने कहा जी इस्तीफ़े में कि आइन के आर्टिकल 206(a) के तहत इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू करने जा रहा हूँ। उन्होंने अपने दौर में मफाद आमा के कई केसेस के फ़ैसले किए थे। इनके इस्तीफ़े के बाद लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद भी कम होकर 39 रह गई है, खाली असामियाँ 21 हैं। आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जो है सिर्फ लाहौर में नहीं बैठते, बहावलपुर में बैठते हैं, पिंडी में बैठते हैं, मुल्तान में बैठते हैं। यानी बेंचेस होते हैं कि वहाँ जाके डिस्पेंस करें जस्टिस को। अब वो भी एक कमी रह जाएगी। अच्छा, जो एक बात सामने आई है, एक सीनियर वकील हैं मियां दाऊद, हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, उनका ये कहना है कि जस्टिस शाहिद जमील के इस्तीफ़े की एक वजह यह है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो अमीर हुसैन भट्टी हैं, जस्टिस अमीर हुसैन हैं, सॉरी भट्टी नहीं, लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस, उनके साथ उनके कोई इख्लाफात थे। वो कह रहे हैं कि कितना कुछ अरसे से उनसे उनकी बनती नहीं थी, उनको चैम्बर वर्क तक महदूद किया हुआ था, केसेस नहीं दे रहे थे। जैसे पिछले जज साहब जो हमारे चीफ जस्टिस थे पिछले, उमर अता बंदयाल साहब, वो फ़ाइज़ ईसा साहब से कोई काम लेते ही नहीं थे, उनको काम देते नहीं थे। यही इस तरह की वो कह रहे हैं कि उनके साथ सलूक था लाहौर में और उनको काम नहीं देते थे। अनलाइक ये ख्यालात के कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि वो PTI के हक़ में ये आज़ादी का अलम बुलंद किया है और ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है अदालतों में और जिस तरीके PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसले आ रहे हैं, जो कि आ रहे हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है, तो उस वजह से दिया है। लेकिन इनकी बातों से लगता है कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं उनके तो एक ख़ुद रिश्तेदार हैं, उनके अली अफजल साई जो एक PTI के रहनुमा हैं, तो चीफ जस्टिस से उनके खिलाफात हैं। तो गोया PTI के जो के साथ तो उनके ताल्लुकात नहीं हो सकते ना। PTI
کے جو امیدوار ہیں ان کے سسر کے ساتھ اگر ان کے اختلافات ہیں، اب آپ اندازہ کریں تو ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹی بریک تھی، اس میں دونوں میں بڑی تکرار ہوئی، یعنی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور جسٹس شاہد اجمل خان صاحب کے، اور انہوں نے کہا کہ جی تکرار اتنی حد تک پہنچی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے داماد، جسٹس شاہد جمیل خان نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کہا کہ آپ اپنے داماد پی ٹی آئی کے رہنما علی سائی کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ کو چاہیے کہ لاہور ہائی کورٹ کی عزت بحال کریں۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ پی ٹی آئی کے حامی نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی یہ کوئی پی ٹی آئی کے لیے استعفیٰ ہے۔ اس پر دونوں میں کہتے ہیں کہ تلخ کلامی ہو گئی جب یہ بات انہوں نے کی کہ آپ اپنے داماد کو بچانے کے بجائے انصاف دیں، اور اس واقعے کے بعد چیف جسٹس نے ان سے کارپوریٹ سیکٹر کے متعدد کیسز بھی واپس لے لیے تھے اور انہیں کام کرنے سے مکمل طور پر روک دیا تھا، اور انہیں مجبور کیا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے کہنے کے مطابق چلیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی اچھی شہرت کے حامل تھے، ایک ایماندار جج تھے، انہوں نے انصاف پر مبنی فیصلے کیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میاں داؤد کہہ رہے ہیں جو وکیل ہیں اور جنہوں نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف پٹیشنر تھے، اور جو کہتے ہیں کہ میری وجہ سے مظاہر نقوی صاحب نے استعفیٰ دیا اور مظاہر نقوی کی کرپشن کو میں نے بے نقاب کیا۔ وہ جب کرپشن کے خلاف بات کرنے والے اور بظاہر پی ٹی آئی کے حامی جسٹس مظاہر کے خلاف جو وکیل ہیں وہ بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں، تو اس سے اندازہ لگا لیں یہ پی ٹی آئی کیمپ کے جج نہیں تھے۔ واضح ہے کہ کچھ عرصہ قبل جسٹس شاہد جمیل کی اہلیہ نے بھی بطور سرکاری ڈاکٹر اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ لیکن کچھ لوگ اور بھی ہیں، اسلام آباد میں یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ جی چیف جسٹس نے کہا تھا کہ 100 سے زائد ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کیسز آئے ہوئے ہیں، اور ان 100 ججز میں ان کا بھی نام تھا۔ میں نے بڑی پتہ کرنے کی کوشش کی کہ کیا ان کا نام ہے، یعنی ابھی تک مجھے یہ پتہ نہیں لگ سکا تھا کہ ان کا نام بھی ان ججز میں شامل ہے جن کے وہ شامل ہیں کہ نہیں ہیں۔ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل تھا اور ان کے خلاف بھی انکوائری ہو سکتی تھی، اسی خدشے کی بنیاد پہ استعفیٰ دیا، کیونکہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ والی بات ہے اس میں ایک لکونہ یہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تو اگلے 2-3 مہینوں میں ان کی مدت ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد نئے چیف جسٹس آ جائیں گے، تو اگر ان سے تنگ تھے تو 2-3 مہینے انتظار بھی کر سکتے تھے۔ تو یہ یعنی کہ وہ وجہ اتنی وہ نہیں بن رہتی نا، اب اس میں ایک وہ آ گیا، تضاد آ گیا، کھلا تضاد۔ تو جسٹس شاہد جمیل خان نے وہ جو فیصلہ دیا تھا نا، 5 رکنی بینچ کے اس ممبر تھے جس میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ووٹنگ ہوئی تھی، اور اس پہ کہا گیا تھا کہ جی ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا جو لوگ ووٹ دیں گے۔ یہ کنٹروورشل سا ڈیسیژن تھا کہ ووٹ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں آئینی ماہرین کہ ووٹ ہوگا، کوئی جرم ہوگا تو سزا ہوگی نا، تو انہوں نے یہ اس فیصلے میں بھی یہ شامل تھے 5 رکنی بینچ میں، جس میں کہا تھا کہ اگر منحرف رکن کا جو ووٹ ہوگا وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور پھر نائل بھی ہو جائے گا وہ۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا بھی ایک فیصلہ دے رکھا تھا۔ 1948 سے گڑ کی پیداوار روکنے کے لیے گڑ کنٹرول آرڈر جو تھا اس کو کالعدم قرار دینے سمیت بہت سارے فیصلے کر رکھے تھے۔ اچھا، یہ تو ان کی بات ہو گئی۔ ابھی یہ چیز ہو گیا کلیئر کہ وہ پی ٹی آئی کے کم از کم حامی نہیں تھے جج، اور ان کے چیف جسٹس سے اختلافات بھی منظر عام پر آئے تھے، مگر دوسری طرف اتنی جلدی استعفیٰ دینے کی پھر بھی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ چیف جسٹس نے تو چلے جانا ہے، آپ رہ سکتے تھے۔ دوسری خبر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فوج کیا کرے گی 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے، فوج کیسے تعینات ہوگی، اس دوران اس کا کیا کردار ہوگا، سیکیورٹی ہوگی نہیں ہوگی۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے خود اسلام آباد میں ٹرک فوجی آتے دیکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہر جگہ پر جہاں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، سیکیورٹی کے آپ کو پتہ ہی ایشوز ہیں۔ کل 15 افراد کی لسٹ بھی آئی تھی جن کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اور دھماکے جتنے ہوئے ہیں، جتنے 31 کے قریب حملے ہو چکے ہیں جو الیکشن کی حوالے سے جو کیمپین امیدوار کر رہے تھے یا جو کوئی کام ہو رہا تھا اس پہ، تو اس والے سے ضرورت تو تھی بالکل۔ تو فوج ہمیشہ تعینات ہوتی ہے، اس دفعہ بھی تعینات تھی۔ پچھلی دفعہ میں نے گنتی کے عمل میں بھی فوجی اہلکاروں کو 2018 کے الیکشن میں اندر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اسلحے سمیت، اور گنتی کے اندر بیلٹ پیپر کی گنتی ہو رہی، میں میاں والی میں تھا، اور گنتی کے عمل کے دوران بھی وہ اندر تھے۔ حالانکہ گنتی کے عمل میں پاک فوج کو نہیں اندر بٹھایا جاتا کیونکہ وہ ان کا کام نہیں ہے، گنتی تو انہوں نے کرنی ہے، پولنگ ایجنٹ موجود ہونے چاہیے اور جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں انہوں نے کرنی ہوتی ہے، لیکن اس دوران بھی وہ پچھلی دفعہ کی پولنگ اسکیم کے تحت موجود تھے۔ اس دفعہ کیا ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الیکشن کے دوران جو پرائمری سیکیورٹی کی ڈیوٹی ہوگی وہ پولیس کی ہوگی، اور فوج کے مطابق، فوجی ذرائع کے مطابق کہ الیکشن کے دن پولنگ کے دوران امن عامہ کی صورتحال کو بہتر رکھنے کی پہلی ذمہ داری تو چلو پولیس کی ہوگی، سول آرم فورسز جیسے کہ رینجر اور فرنٹیئر کور دوسرے مرحلے میں سیکیورٹی اپنائیں گی، اور فوج جو ہوگی، پاک فوج جو پراپر ملٹری ہے، وہ 3rd ٹیئر کی سیکیورٹی ہوگی، تیسرے مرحلے پہ ہوگی۔ یعنی کہ اگر 2 وہ فیل ہوتے ہیں تو پھر یہ آئے گی،
تعینات ضرور ہوں گے، پولنگ اسٹیشن کے سامنے تعینات ہوں گے. کوئک رسپانس فورس ہوتی ہے ان کی QRF جو جلدی پہنچ سکتی ہے اگر کوئی ٹیررزم کا خطرہ ہو یا کوئی ایسا فوری طور پہ کوئی جھگڑا بڑا ہو جائے جس میں خطرہ ہو وائلنس کا، تو وہاں پر یہ پہنچ سکیں گے. یہ تو ان کی ڈیوٹی ہوگی کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے فوری طور پہ آئیں. لیکن اس کے علاوہ جو دوسرا کام ہوگا، پولنگ اسٹیشن کے باہر بھی تعینات ہوں گے، لیکن وہ اس وجہ سے ہوں گے کہ وہاں پر اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو فوری طور پہ اس کا ازالہ کیا جا سکے. تاہم یہ کسی کو بھی اندر جانے سے نہیں روکیں گے. یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی طرف سے کہ فوج جو ہے وہ کسی کو بھی اندر جانے سے نہیں روکے گی انلیس کہ کسی کے پاس ٹیررزم کا سامان ہو. ظاہر ہے وہ تو پھر ان کی ڈیوٹی ہے. اگر کسی کے پاس بم ہے یا کوئی اسلحہ لے کے اندر جانا چاہ رہا ہے، دہشت گرد اندر گھسنا چاہ رہا ہے، اس کو روک سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کسی کو نہیں روک سکیں گے. یہ سول آرم فورسز افواج پاکستان آئین کے مطابق تعینات ہوئی ہیں. آرٹیکل 220 اور 245 سب کو پتہ ہے. 245 کے تحت تو بلا لے سکتی ہے نا سول حکومت اپنی مدد کے لیے. آرٹیکل 245 آف دی کانسٹیٹیوشن یعنی 245 آف دی کانسٹیٹیوشن اور 220 آف دی کانسٹیٹیوشن اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن 4 اور 5 کے تحت بھی ہوں گی، اور الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 193 کے تحت بھی تعینات ہوں گی. اچھا، ایک تو ان کا کام ہوگا کہ محفوظ ماحول بنانا تاکہ سب کو فیل ہو کہ فوج ہے، دہشت گردی نہیں ہو سکتی کم از کم. تو آپ جائیں اور ووٹ دیں، ٹرن آؤٹ بڑھائیں. کیا ٹرن آؤٹ بڑھانا مناسب ہوگا اس موقع پہ مجھے نہیں پتہ، لیکن ٹرن آؤٹ بڑھائیں. مطلب ایک ماحول تو محفوظ کا یہی مطلب ہے نا. 8 فروری کو انتخابات کے روز، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ ٹرن آؤٹ جتنا بڑھے گا PTI کو فائدہ ہو جائے گا، تو ٹرن آؤٹ بڑھنا چاہیے کہ کم ہونا چاہیے مجھے نہیں پتہ. اچھا، 8 فروری کو انتخابات کے روز سول آرم فورسز اور افواج پاکستان کا عملہ محفوظ ماحول کی فراہمی کے لیے تعاون کرے گا تاکہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر، پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ کا عملہ اپنے فرائض کو خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکے. بیلٹ پیپرز کی ترسیل کے دوران جو ہوگا وہ صرف سول آرم فورسز پرنٹنگ پریس کے حفاظت پر معمور ہوں گی. ظاہر ہے وہ بھی ایک ضروری ہوتا ہے. بیلٹ پیپر ہی اٹھا کے کوئی لے جائے، خود مورے لگائے، شام کو آ کے پھینک جائے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے اس کی حفاظت کے اوپر سول آرم فورسز ہوں گی. بہرحال اس پہ فل فوج نہیں ہوگی. اور پولنگ میں نے بتایا آپ کو کہ انتخابی سامان کی ریٹرننگ افسر کے دفاتر سے پولنگ اسٹیشن تک ترسیل، گنتی اور انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد انتخابی سامان کی واپسی ریٹرننگ افسر کے دفتر تک منتقلی کے لیے سیکیورٹی جو ہوگی فوج کی ہوگی. اچھا، الیکشن کے روز دفعہ 144 نافذ ہوگی کہ 4 اور سے زیادہ افراد کے اکٹھا ہونے پہ، ہتھیاروں کی نمائش پہ پابندی ہوگی. مطلب 4 افراد تو اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہتھیاروں کی نمائش کے حوالے سے 144 پہ پابندی ہوگی. ظاہر ہے آپ 5 بندے گھر کے ووٹ دینے جا رہے ہیں تو ووٹ ضرور دیں. ووٹ کو عزت بھی دینی ہے. شہباز شریف نے آپ کو پتہ ہے نا کیا کہا ہے، ووٹ کو عزت کیسے دیتے ہیں کہ جس نے آپ کو ووٹ دی اس کو عزت کرے. پچھلے دفعہ ان کا موقف کچھ اور تھا. ووٹ کو عزت اس طرح دیتے ہیں کہ سول اداروں کی بالادستی کو یقینی بناتے ہیں. پچھلی دفعہ یہ کہا تھا. اس دفعہ شہباز شریف صاحب نے ایک خوبصورت نیا موقف اپنایا ہے اور اپنے ایک انٹرویو میں. تو بہرحال ووٹ کو ترسیل کے حوالے سے وہ ہوگا. اچھا، بیلٹ پیپر کی ترسیل کے سیکیورٹی انتظامات ان کے ذمہ ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے کئی اسٹیشنز جو ہے وہ بہت حساس قرار دیے گئے ہیں کہ وہاں پہ خطرہ ہو سکتا ہے، کوئی فرقہ وارانہ بھی اور باقی بھی پولیٹیکل کلیشز بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ کہا گیا ہے کہ بیلٹ پیپر کی ترسیل، سیکیورٹی انتظامات، سول آرم فورسز اور افواج پاکستان بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ پریس سے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کے دفتر ترسیل جو ہوگی اس دوران تو وہ حفاظت پہ مامور ہوں گی کہ یہ کام نہ ہو. لیکن سول آرم فورسز اور افواج پاکستان پریزائڈنگ آفیسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر جو بیٹھے ہوں گے یا پولنگ آفیسر کے کام میں کسی طرح کی مداخلت نہیں کریں گے. چپ کر کے وہاں پہ وہ اپنا کام کریں گے سیکیورٹی کا. اور انتخابات کے دوران سول آرم فورسز اور افواج پاکستان منتخب کردہ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن کے باہر فرائض سر انجام دیتے ہوئے خصوصی طور پر توجہ جو رکھیں گے وہ پرامن ماحول کو بنانے پر رکھیں گے. سول آرم فورسز کو ہدایت کی گئی کہ انتخابات کے روز لوگوں کی پولنگ اسٹیشن کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے جامع تلاشی لے. وہ سول آرم فورسز کو کہا گیا ہے، فوج کو نہیں. تلاشی یعنی کہ آپ کی وہ سول آرم فورسز لیں گی جیسے پولیس یا رینجرز. اور اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی بھی شخص اپنے ساتھ کوئی ہتھیار، دھماکہ خیز مواد یا ممنوعہ چیز پولنگ اسٹیشن کے اندر لے کر نہ جا سکے. کوئی ممنوعہ چیز. ووٹوں کی گنتی کے دوران پاک فوج کیا کرے گی؟ جی اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ انتخابات کے دوران پولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد سول آرم فورسز اور افواج پاکستان ووٹوں کی گنتی کے عمل میں کسی طرح کی مداخلت نہیں کریں گی. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کو بتایا، اس دفعہ بتایا گیا کہ کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی. پولنگ اسٹیشن کے باہر اپنی ڈیوٹی مستعدی کے ساتھ جو ہے سر انجام دیں گی تاکہ گنتی کا عمل مکمل ہو. اچھا، کہہ رہے ہیں کہ پولنگ اسٹیشن پہ بے ضابطگی اور بدنظامی کی صورت میں کیا ہوگا؟ سول آرم فورسز اور افواج پاکستان پولنگ اسٹیشن کے باہر کسی بھی بے ضابطگی یا بد انتظامی کے اور امن امان کے حوالے سے جو بری صورتحال ہوگی اور سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہونے کی صورت میں پریزائڈنگ آفیسر اور اپنے بالا کمانڈر کو اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ
ان کی جاری کردہ ہدایات کے مطابق کام کریں گے. خود سے کوئی ایکشن نہیں لیں گے بلکہ اپنے جو سینئر سپیریئرز ہیں ان کو اطلاع دیں گے اور پھر جو ہدایات آئیں گی. سول آرم فورسز اور فوج پاکستان کسی بھی اہل ووٹر کو پولنگ اسٹیشن میں داخل ہونے سے نہیں روکیں گے. جو میں نے آپ کو بتایا ماسوا ایسے اشخاص کے جن کے پاس آتشی اسلحہ ہو, دھماکہ خیز مواد ہو یا ممنوع مواد پایا جائے, یا وہ لوگ جو شرانگیزی پھیلانے میں یا ملکی مفاد یا سلامتی کے خلاف کوئی حرکت کرتے پائے جائیں. ملکی مفاد کے خلاف کوئی کام کریں گے تو وہ پھر پکڑے جائیں گے. سول آرم فورسز اور فوج پاکستان پر پولنگ عملے کی حفاظت کی ذمہ داریاں نہیں سنبھالیں گی. سول آرم فورسز اور فوج پاکستان کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر پولنگ اسٹیشن پہ بے قاعدگی یا بد انتظامی ہوتی ہے تو کرنا کیا ہے, تو اپنے انچارج آفیسر کو فوری طور پہ فون پہ مطلع کریں تاکہ وہ اپنی کارروائی کر سکیں. تو یہ جناب فوج کی ڈیوٹیاں یہ ہوں گی, اور اس کے حوالے سے میں نے آپ کو تفصیلات بتا دی ہیں. تیسری خبر اور انٹرسٹنگ خبر تھی کہ جی ابھی تک یہ سوال آئے جا رہا ہے کہ جی جلسے تو بڑے بڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں. سوات میں جلسہ ہوا, آج فیصل آباد میں جلسہ ہوا. جناب شہباز شریف نے کہا کہ میں آپ کو موٹر وے بنا کے دوں گا. نواز شریف آئے, انہوں نے کہا یہ آپ کو صرف موٹر وے نہیں, شہباز شریف نے کہا کہ میں آپ کو جناب میٹرو بس بنا کے دوں گا. تو نواز شریف آئے, بڑے پرجوش تھے, انہوں نے جلسے کی تعداد اچھی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو میٹرو بس پہ ٹرکھا رہے ہیں, میں آپ کو اورنج ٹرین لا کے دوں گا. اور انہوں نے کہا کہ موٹر وے بتاؤ کتنی بنانی ہے. آواز نہیں ہے. انہوں نے کہا جتنی کہو گے آج بنا دوں گا, اور اگر نہیں بھی کہو گے تب بھی بنا دوں گا. تو بہرحال وہاں پر بڑے پرجوش انداز میں لگ رہے تھے, لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ وزیر اعظم نواز شریف نے بننا ہے یا شہباز شریف نے بننا ہے. تو ہمیں جو قریبی ذرائع شریف فیملی کے ہیں ان سے کچھ انفارمیشن ملی ہے کہ اگر پولنگ والے دن 8 فروری کو جو رزلٹس آتے ہیں, رزلٹس کے بعد اگر نون لیگ جو ہے وہ آن دیئر اون یعنی اکیلے 100 سے زائد سیٹس لے لیتی ہے, تو نواز شریف صاحب خود مسند اقتدار سنبھالیں گے اور معاملات کو چلائیں گے. اور اگر 8 فروری کے الیکشنز کے نتائج میں یہ نظر آتا ہے کہ جی مسلم لیگ کی سیٹیں 80 ہیں, 90 ہیں, 100 سے کم ہیں, 100 سے کم یعنی وہ سیٹیں جو کہ براہ راست الیکشن کے نتیجے میں حاصل کی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ان کے نتیجے میں جتنی آپ نے سیٹیں لی ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں ریزرو کوٹا ہوتا ہے جس میں اقلیتی بھی لوگ ہوتے ہیں اور خواتین کی بھی سیٹس ہوتی ہیں, تو وہ بھی آپ کو ملتی ہیں. وہ تو بعد میں آپ کو ایڈ ہو جائیں گی, اور کوئی انڈیپینڈنٹ اگر آپ کو شامل ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ مل کے ایک آپ کی جو اسٹرینتھ بن جائے گی نا, جتنی سیٹیں آپ کی ٹوٹل بن جائیں گی انڈیپینڈنٹ کو ملا کے, اس کی بنیاد پہ آپ کو کوٹا ملے گا. ہر 4 سیٹوں کے بعد 4.5 سیٹوں کے بعد ایک سیٹ ویمن کی مفت میں ملے گی آپ کو, تو وہ بھی ایڈ ہوں گی. لیکن نون لیگ کیا کہتی ہے؟ نون لیگ کہتی ہے کہ اگر خود کی 100 سیٹیں ہو جائیں الیکشن کے اندر, رزلٹس میں آئیں جی کہ این اے فلانا سے یہ جیت گیا یہ جیت گیا, 100 جیت جائیں نا, پھر تو نواز شریف صاحب خود حکومت میں آئیں گے, کیونکہ یہ سادہ اکثریت خود لے لیں گے اور خود کسی حکومت کی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے جی, کسی اتحادی وغیرہ کے. جو کہ عمران خان صاحب بھی کہتے رہے ہیں کہ مجھے حکومت ہی نہیں لینی چاہیے تھی, اتنی محتاج حکومت نہیں لینی چاہیے تھی کہ اتحادیوں سے کہوں بجٹ پاس کرو, اتحادیوں سے کہوں یہ ترمیم پاس کرو, اتحادیوں سے کہوں وہ ترمیم پاس کرو, اعتماد کا ووٹ لینا تو اتحادیوں کی منتیں میں کروں یا کرواؤں جنرل فیض سے یا کسی سے. تو یہ چیز ہے بیساکھیاں لینی پڑیں. یہ چیز ہے کہ بیساکھیاں ہوئیں تو پھر نواز شریف صاحب کہیں گے برادر شہباز شریف صاحب آپ آگے آئیں اور قیادت سنبھالیں. اور پھر صورت میں نون لیگ جو ہے ظاہر ہے جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائے گی. لیکن اگر 100 سے زائد سیٹس ہوتی ہیں تو نواز شریف کا جو سٹائل ہے اس میں وہ ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسرٹ کریں اپنی اتھارٹی کو, اپنا ویژن کو امپلیمنٹ کریں جو چاہتے ہیں. شہباز شریف کا جو سٹائل ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا کی ہے جی سارا کوئی توڑا ہے, یعنی کہ 12 کو کا پل بھی ہے تو وہ آپ نے بنایا, میں نے نہیں بنایا, میرا کچھ بھی نہیں ہے, میں نہ ہی سب تو کہتے ہیں نا. تو شہباز شریف پھر سنبھال لیں گے اس صورت میں. لیکن اللہ بچائے کہ 16 مہینے کی یاد عوام کو اب تک ہے, تو اللہ خیر کرے. اب دیکھتے کیا ہے. لیکن جو ہماری اطلاعات آ رہی ہیں, اب جو پبلک اوپینین ہے تھوڑی سی چینج ہوئی ہے. ہم نے جتنے سرویز کیے تھے اس سے پہلے اس میں پی ٹی آئی آگے تھی کافی جگہوں پہ سوائے 1-2 حلقوں کے. اب جو سرویز کی رپورٹس آ رہی ہیں اور جو فیلڈ سے رپورٹس آ رہی ہیں اس میں مثلاً یہ کچھ حلقے ہیں لاہور کے اور کچھ فیصل آباد کے, ان میں نون لیگ کو برتری حاصل ہے. تو پبلک اوپینین تھوڑی چینج ہو رہی ہے. اور پنجاب کے حوالے سے معذرت کے ساتھ یہ بہت شروع سے ہی ہے کہ پنجاب میں لوگ دیکھتے ہیں کہ حکومت کس کی آ رہی ہے, کام کون کروا سکتا ہے, کون پریکٹیکلی ہو سکتا ہے. اب کسی کو شک نہیں رہا, بلکہ بی بی سی نے آج آرٹیکل لکھا, اس میں کہا ہے کہ نواز شریف فرنٹ رنر ہیں الیکشن کے. 3 دفعہ ایگزائل ہونے کے بعد وہ واپس پاکستان کی سیاست میں ایز اے فرنٹ رنر یعنی کہ لیڈر کے طور پہ, یعنی کہ لیڈ کریں کیمپین کو, جس میں سب سے اوپر درجہ ان کا ہے کہ ان کے چانسز ہیں پرائم منسٹر بننے کے, تو وہ جا رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کون پرائم منسٹر بنتا ہے. لیکن یہ ہے کہ 100 سے زائد سیٹس ہوتی ہیں تو نواز شریف صاحب خود آنے کا ارادہ رکھتے ہیں.
ادروائز پھر یہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کو بنا دیں پنجاب میں، شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیں، اور خود جو ہے اگر ہو سکے تو مریم نواز صاحبہ کو سی ایم پنجاب کے طور پہ فیل کریں اور خود پھر حکومت کے معاملات کو پیچھے سے کنگ میکر کے طور پہ چلائیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ الیکشن اب دور نہیں ہے، اگلے ہفتے اس ٹائم تک الیکشن کے رزلٹس آ چکے ہوں گے اور ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، واقعی چلیں آپ نہیں کرنا ہے تو دیکھتے رہیے آج کا سچ۔